अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। तो हम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या पढ़ रहे थे और सूरह अंबिया में हमने पढ़ लिया था जो 19 आयात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आई। तो अब हम आगे चलते हैं और ये सूरह शोरा है, ठीक है जी। शोरा शायर की जो जमा है शोरा, शूरा नहीं, सूरह शूरा 26 सूरत है। इसकी आयत नंबर 69 to 83 जो है वो ये वाक़या बयान कर रही है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और ये कोई तकरीबन 14 आयात बन जाती हैं, छोटी छोटी आयात हैं। तो वतलु अलैहिम नबा इब्राहीम, ए मेरे रसूल मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको पढ़ कर सुनाएं, इन पर तिलावत करें इब्राहीम का वाक़या। इज़ क़ाला ली अबीही व कौमिही मा ताबुदून, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम किसको इलाह बनाए बैठे हो, किसकी इबादत कर रहे हो। अच्छा, अब ये देखिएगा कि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी किया और एक गलत फहमी भी फैलाई गई डेलिबरेटली कि आज़र जो है वो इब्राहीम का बाप नहीं था, चचा थे। और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि जनाब अरबी में क्या चचा को भी अभी कहते हैं। और भाई ये कुरान पाक है, ये अल्लाह करीम का कलाम है, ये मालिकुल कुद्दूस का कलाम है, और अल्लाह से बेहतर कोई ग्रामर नहीं समझ सकता, अल्लाह से बेहतर वोकेबलरी किसी के पास नहीं हो सकती। अगर ये चचा होते तो अल्लाह कुरान पाक में उसको चचा ही कह के मुखातब करता, ठीक है। कुरान ने मुतअद्दिद जगह पे, मैंने सूरह बकरा में भी आपको पढ़ाया था और नाम भी लिया कि अपने बाप आज़र को ये बात कही। तो इससे ये सरीहन बात है कि आज़र जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वालिद ही था। ये बड़ी जाहलाना बात फैलाई गई है और इसके पीछे चलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुरान को हदीस पर पेश नहीं करते, रवायत जो आई होती है आपकी उसको कुरान के ऊपर पेश करते हैं। तो जब उस रवायत को, वो इसराइलियात की रवायत है, वो रवायत जब आई कि जी वो आज़र जो है वो चचा था या कोई और रिश्ता था, बाप नहीं था, तो उसको जब कुरान पाक पे पेश किया गया तो कुरान ने उसकी तरदीद कर दी और कुरान ने वाज़े तौर पर ली अभी ही के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। और कुरान के उस दावा, उस ग्रेटेस्ट इंफॉर्मेशन पे भेज जाए कि वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान कर दिया है। फिर कुरान की पहला जुमला जो है ला रैब फीह, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, इसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ये बड़ा सीधी सी बात है कि वो बार बार अल्लाह कह रहा है कि उन्होंने अपने बाप से कहा। तो इस गलतफहमी में आपने नहीं पढ़ना। अच्छा, उन्होंने फिर कि तुम किस चीज़ को जो है ना, किसकी इबादत करते हो, वो कहने लगे कि हम कालू नाबुदु असनामन, हम बुतों को मबूद बनाए बैठे हैं। फ़नज़लू लहा आकफीन, और उन्हीं के ऊपर हम इत्काफ भी करते हैं, कायम भी रहते हैं। तो काला हल यस्माऊना का इस्तदऊन, इब्राहीम ने उन्हें कहा कि जब तुम उनको पुकारते हो क्या वो तुम्हारी हल यस्माऊना का इस्तदऊन, जब तुम उन्हें पुकारते हो क्या वो तुम्हारी बात सुनते हैं। औ यनफू नकुम औ या ज़ुर्रून, या तुम्हें कोई नफ़ा दे सकते हैं या तुम्हारा कोई नुकसान कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते देखा है। ये वही बात आ गई भाइयों कि आईने नौ से डरना, तहजीब कोहन पे अड़ना। तो ये इकबाल ने कहा था कि आईने नौ से डरना, तहजीब कोहन पे अड़ना, मरला यही खटन है कौमों की राह गुज़र में। ये इंसानी ज़हन की एक समझ लें कि
کمفرٹ زون ہے انسانی ذہن کا ایک، کہ میں نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ تو یہی جواب انہوں نے دیا۔ اس طرح ابراہیم نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی، وہ میرے دشمن ہیں۔ سیدھا سیدھا عدو لی، میری یہ لفظ استعمال کیا کہ میری ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ لیکن اللہ جو رب العالمین ہے، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، ٹھیک ہے، باقی جو کچھ اس کے علاوہ تم لیے پھرتے ہو، میری ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور وہ اللہ جس نے مجھے تخلیق کیا اور جس نے مجھے ہدایت دی، یعنی پیغمبری عطا کی، اور وہی مجھے کھلاتا اور وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ آپ نے ہر ڈاکٹر کے کلینک پہ یہ پڑھا ہوگا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ہیں، اور ان کے یقین، ان کے ایمان واسق کی کرسٹل کٹ ثبوت ہے۔ اچھا جی، پھر کہا وہ مجھے کھلاتا پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے موت بھی دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ وہ یہ سارا پروسیس وہ دیکھ چکے تھے، اور جس سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ یوم دین، یعنی بدلے کے دن کے وقت مجھے معاف کر دے گا، میری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ اور پھر انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، ربی حب لی حکمن و الحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل رکھ۔ یہ دعا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اپنے لیے، رب حب لی حکمن و الحقنی بالصالحین۔ یہ سورہ شعراء کی 19 آیات ہے جی۔ اس کے علاوہ اسی آرگومنٹ کا، اسی کا واقعہ جو ہے سورہ الصفات میں آتا ہے، آیت نمبر 83 to 98۔ یہ کوئی تقریباً 15 آیات بنتی ہیں۔ یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ نے بھی اس کا کہا وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی گروہ میں سے، ان کے پیروکاروں میں سے۔ نوح کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نوح کے پیروکاروں میں ہی تھے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آگے فرمایا کہ جب وہ اپنے پروردگار کے پاس ایک قلب سلیم لے کر آئے، وَإِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ایک قلب سلیم لے کر اپنے رب کے پاس آئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جب انہوں نے ڈیڈکٹیو لاجک کا میتھڈ یوز کر لیا اور پھر اپنے اللہ سے رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب انہوں نے پھر آگے اللہ وہ قصہ شروع کرتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو، کیا تم اللہ کے سوا خود ساختہ معبودوں کے طالب ہو، اور پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے وہی بات کی، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، تو انہوں نے ستاروں پر نظر ڈالی، جو میں نے جزیات میں آپ کو بیان کیا تھا، یہ سورہ صافات میں ہے۔ انہوں نے ستاروں پہ نظر ڈالی اور کہا کہ میں بیمار ہوں، اور وہ ان سے لوٹ گئے۔ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ وہی جو کھانے ان کے سامنے طرح انواع کے رکھے تھے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو اپنے دائیں ہاتھ سے توڑنا شروع کیا، اور وہ لوگ جب آئے وہ تو دوڑتے ہوئے اکٹھے ہوئے سارے، تو آپ نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، جن کے خود تم خالق ہو، حالانکہ تم کو جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے ان کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی، اور ہم نے ان کو شکست دے دی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الصفات میں بیان فرمائے،
اور اس میں دیکھنے کو کہہ رہے ہیں کہ ایک عمارت اور اس کے اندر انہوں نے ایک عمارت بنائی اور پھر اس کے اندر آگ کا الاؤ جو ہے روشن کیا. تو کتنا ٹائم لیا ہوگا انہوں نے اس چیز کے پروسیس کرنے کے لیے اوپر. اچھا جی، اس کے علاوہ پھر یہ تین بڑی جو واقعات ہیں، یہ تینوں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے قرآن پاک کے، کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور پھر کس طرح انہوں نے اس پہ اوپر آرگومنٹ بلڈ کیا، اور آرگومنٹ بلڈ کرنے کے بعد پھر انہوں نے ان کو تبلیغ کی، ان کو منع کیا اور کہا کہ وہی اللہ، وہی خالق جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو، تو تم ہم سب اسی اللہ کی مخلوق ہیں. تو یہ زیبا نہیں ہے کہ ہم مخلوق ہو کے کسی اور مخلوق کی پوجا کریں. تو یہ آرگومنٹ پھر انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جب سارے بتوں کو توڑ دیا تو یہ اللہ کے سامنے پریزنٹ کیا، جس کو اللہ کریم نے اپنی کتاب میں مفصل طور پر سورہ انبیاء، سورہ شورى اور سورہ الصفات میں جو ہے وہ بیان فرمایا. اچھا، اس کے بعد اب کیا ہوا کہ جب ان کو آگ میں پھینک دیا گیا اور حکم آ گیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ ہم نے کہا کہ اے نار ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اور ابراہیم پر سلامتی بن جا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. تو پھر یہاں دیکھیے کہ جو آگ تھی وہ گل و گلزار بن گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور حیران کن حد تک یہ بھی دیکھیے، ذرا اس پہ باریک بینی سے غور کریں کہ جب انہوں نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا تو وہ رسیاں جو ہیں وہ کھل گئیں یا جل گئیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ سے باہر نکلے تو آپ بالکل رسیوں سے فری تھے. وہ رسیاں اب کھل گئیں، وہ ان کو آگ نے جلا دیا یا جو بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھا. اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جو ایمان تھا میرے خلیل اللہ کا، جناب ابراہیم خلیل اللہ کا، اس مان کو اللہ نے رکھا، اور اللہ نے پھر دنیا کا ضابطہ بدلا اپنے خلیل کے لیے. دنیا کا بہت بڑا واقعہ، اور وہ ضابطہ جس کے تحت اللہ نے آگ بنائی جلانے کے لیے، پانی بنایا گیلا کرنے کے لیے، لائک وائز اللہ نے ایک فزیکل قانون کو جو ہے وہ ہیلڈ ان ایبینس کیا، اس کو سائیڈ پہ کیا، اور آگ کو یہ حکم دیا کہ سلام علی ابراہیم، کہ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے، خوشگوار حالت میں رکھنا. یہی نریشن بیان کی جناب عبداللہ بن عباس نے کہ اگر اللہ نے یہ نہ کہا ہوتا کہ سلام علی ابراہیم تو شاید آگ ٹھنڈی ہوتی ہوتی اس لیول پہ چلی جاتی جہاں انسانی زندگی جو ہے وہ ٹھنڈک کی وجہ سے خطرہ پیدا کر دیتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اے آگ، تم نے ٹھنڈا ضرور ہونا ہے لیکن سلام علی ابراہیم، لیکن ابراہیم پہ سلامتی بن کے رہنا ہے. یعنی اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہو جانا کہ میرے خلیل کو اس میں کوئی تکلیف ہو، میرے خلیل کی تکلیف کا خاص خیال رکھنا ہے. اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے باپ، ہمارے آبا و اجداد کو جب ڈالا گیا، اب میرے ابا کو آگ میں، تو جب وہ آگ سے باہر آئے تو وہ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور وہ مسکرا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ساری چیز سے جو ہے وہ محفوظ رکھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کی قوم جو ہے وہ سٹھیا گئی کہ اب اس کا کیا کیا جائے. تو پھر اگلا مرحلہ جو آیا وہ پھر ان کو ایمپرر، جو شہنشاہ، جو بادشاہ تھا وہاں کا،
جناب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لے گئے، اور پھر نمرود کا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا وہ تاریخ ساز مکالمہ ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں رپورٹ کیا 2 آیات کی صورت میں، کہ اس نے کہا کہ میں تمہارا کون رب ہے؟ تو ابراہیم نے کہا کہ وہ جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ تو اس جاہل آدمی نے ایک بندے کو چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا، کہا زندگی تو میں بھی دیتا ہوں، موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ تو پھر جناب ابراہیم نے، چونکہ ڈیڈکٹیو لاجک کے ماسٹر تھے، آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیری کوئی قوت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ قرآن نے کہا فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، کافر جو ہے وہ میں بہت رہ گیا۔ یہ ہم تفصیلی پڑھ چکے ہیں۔ تو اس جو آرگومنٹ ہوا، اس میں بھی وہ نمرود شکست کھا گیا۔ اب ہم اگلی دفعہ بات کریں گے جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہاں سے ہجرت، اور پھر ان کے بعد پہلے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، اور اس کے بعد پھر اسحاق علیہ السلام کی پیدائش، اور جناب ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کا تذکرہ۔ ان 3 ٹاپکس کے بارے میں قرآن کیا کیا کہتا ہے وہ پھر ہم اگلی دفعہ بیان کریں گے۔ تو اس طرح ہم قرآن کا کافی سارا حصہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلقہ ہے وہ سارے کا سارا پڑھ لیں گے ہم انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔